बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 23, सूरह सवाफात। और जो आयत हम पढ़े हैं वो 55, 55 और 56 हम डिस्कस कर रहे थे। अब क्या है कि हम जो बात ये कर रहे थे कि दोस्त की कंपनी का कितना असर होता है इंसान के ऊपर। कहता है कि अब तो तू मुझे तबाह करने ही वाला था, मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी उन लोगों में होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा, अब ये बात उसने सीन देख लिया। अब वापस, यानी बैक टू जन्ना, यानी ये सीन अब खत्म हो गया, अब वो वापस आ चुका है। अब जो उसने हाल देखा है वहां पे लोगों का, और जो उसने कैफियत देखी है, वो इतना टेरिफाइड हो गया कि अब आखिर में जब अपने आप को जन्नत में देख रहा है ना, तो उसको एक एक रिलीफ का एहसास हो रहा है। ऐसे रिलीफ का जो बयान नहीं हो सकता, उससे भी नहीं बयान हो रहा। अच्छा, तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। यानी आप उसकी खुशी का अंदाजा लगाएं कि इतना खुश है और इतना वो, यानी शुक्रगुजार हो रहा है अपने रब का कि शुक्र है मैं उस हाल में नहीं हूं। हमें ये सीन अल्लाह ताला ने वहां से पिक करके आज सुना दिया। क्या क्या लेसन हैं जो हम यहाँ से ले सकते हैं? बहुत लंबी बात हो भी नहीं सकती क्योंकि क्लास बहुत शॉर्ट होती है हमारी। कि एक चीज तो ये मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की चॉइस देखनी होगी कि कौन है हमारे दोस्त। क्या वो ऐसे हैं कि जो अल्लाह का जिक्र सुनना पसंद करते हैं? सीरियसली ऐसे दोस्त दुनिया में मौजूद होते हैं जिनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए उनके चेहरे के तासुरात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो देखना है हमें अपनी कंपनी को। और सिर्फ ये नहीं देखना कि उफ दुनिया में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे ये कंपनी छोड़नी पड़गी तो लोग क्या कहेंगे और वो मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक मोमिन की सोच ये नहीं होनी चाहिए। एक मोमिन की नजर हमेशा उसकी आखिरत पे होनी चाहिए कि मैं अपनी आखिरत में अपने आप को किधर प्लेस करके देखना चाहता हूँ। यहाँ से रिवर्स इंजीनियर करें ना, सोचें कि मैं हूं वहां पे, वो जिस जहां पे उसका दोस्त, या मैं दूसरी तरफ हूँ और मेरा दोस्त वहां पर है। तो कहाँ पे, कहाँ से फिर हम वहां से जब वापस इस दुनिया में आते हैं तो हम कैसे कैसे लेसन सीख के आते हैं वहां से। चलिए जी आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या बताते हैं हमें मजीद। इन हाज़ा लहुवल फौजुल अजीम, यकीनन यही अजीम शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। यानी तुम लोगों को जिंदगी का मकसद तुम्हारा, आपस में जो तुम लोगों ने मुकाबले लगाए हुए हैं किस मुख्तलिफ चीजों में, तुम्हारा मुकाबला इस चीज में होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल का जन्नत का जो जो दर्जा है वो एक्वायर करने वाला है। बोलो, ये नुजुल अच्छा है या जक्कूम का दरख्त? ये नुजुल, नुजुल आपको पता है क्या होता है? जियाफत वैसे तो उसका मीनिंग किया गया, नुजुल वो होता है जो इब्तदाई मेहमान नवाजी होती है। यानी जब आप नजील वो होता है जो आपके घर पे उतरता है, यानी गाड़ी से उतरा, आजकल उतरे या बाइक से उतरे, जहां से भी, ये जो मेहमान आपके घर में एंटर हो, फिर हम उसको पहले पानी देते हैं ना, बैठाते हैं, पानी देते हैं, फिर चाय का इंतजाम करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और स्टार्ट होता है, यानी खाने का इंतजाम करना या वट एवर, वो बात की बात है। ये सिर्फ नुजुल की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पे। और वही वाली बात की जन्नत तो किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कैसी होगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छा बताओ ये नुजुल अच्छा है या वो जक्कूम का दरख्त? हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया। सूरह इसरा में या बनी इसराइल में हमने इसका जिक्र पढ़ा था। मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये दरख्त दिखाया था, और उन्होंने आके वापस उस दरख्त का हाल बयान किया था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था अहले मक्का ने। अब यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है, वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं थी। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, उसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर, यानी देखने में भी वो खतरनाक है। जहन्नुम के लोग इसे खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे, और इस पर पीने के लिए इनको खौलता हुआ पानी मिलेगा। अब जब भी हम कोई कड़वी चीज खाते हैं, साथ में पानी पीने की जरूरत पड़ती है ना, यही वाली सिचुएशन है वहां पे कि जैसे ही वो खाएंगे वो खाना भी नहीं चाहेंगे, इतना कड़वा है, बल्कि कोई चारा नहीं है, कोई और चीज नहीं है खाने के लिए, भूख उसी तरह लगी हुई है, और उसके ऊपर जो पानी पिया जा रहा है वो खौलता हुआ पानी है। आमतौर पे क्या होता है कि इसी तरह की कोई जैसे चीज खा लें, करेले फॉर एग्जाम्पल अगर कड़वे हो तो ठंडा पानी पीने को दिल करता है ऊपर से, या मिर्चें खा लें तो ठंडा पानी, गर्म पानी से नहीं तसल्ली होती। लेकिन क्या है, खौलता हुआ पानी, वही हमीम वाला पानी मिलेगा। और इसके बाद इनकी वापसी उसी आतिशे दोजख की तरफ होगी। तो आप देखें कि ये नुजुल की बात यहाँ पे जो ऊपर आई कि दोस्त तो जहीम के दरमियान में था ना, अब उसका हाल क्या होता होगा। ये तो नुजुल की बात हो रही है, ये जहन्नुम का भी ये नुजुल ही है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये उनकी लंच ब्रेक है जिसका हाल अल्लाह ताला ने बताया, और इस लंच ब्रेक के बाद वापसी कहाँ पर है? किसी अच्छे से एसी वाले रूम में नहीं जा रही थी गर्मी के बाद, वापस उसी जहन्नुम के अंदर जाना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चढ़ दौड़े। यानी सोचा ही कुछ नहीं उन्होंने, उन्होंने कहा हमारे बाप दादा ये करते थे, हम भी यही करेंगे, यही सही तरीका है। अकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया। उनसे पहले बहुत सारे लोग गुमराह हो चुके थे, और उनमें से हमने तंबीह करने वाले, यानी खबरदार करने वाले रसूल भेजे थे। आप देख लो उन खबरदार किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इस इस बारे अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं। देखिए वही, इल्ला इबादुल्लाहि मुखलसीन,
جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسٹیمپس لگا دیے کہ یہ مخلصین میں سے ہیں اور یہ جو ہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے، ایسا نہیں ہے۔ مخلصین بھی جو بن رہا ہے وہ اپنی محنت سے بن رہا ہے، اس نے ارن کیا ہے یہ اسٹیٹس۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے مخلص بندے کون ہوتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی مثالیں آ رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے انبیاء کرام کے علاوہ تو ہمیں کوئی مثال ایسی نظر نہیں آ سکتی، بہترین رول ماڈل تو ہمارے لیے وہی ہیں۔ 75 سے 148 تک ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم کو نوح نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے جواب دینے والے تھے۔ یعنی کب جواب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ 950 سال کے بعد۔ اس پر بھی یہ فرمایا کہ ہم نے اسے جلدی جواب دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا جواب اس وقت دیتا ہے جو وہ خود طے کرتا ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل کے اوپر جواب نہیں آتا، اور وہی وقت جس پہ جواب آتا ہے وہی بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچایا اور اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر، سلام علی نوح فی العالمین، یعنی تمام دنیا میں، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہے۔ تمام جہان والوں کے اللہ تعالیٰ نے عالمین کی بات کی ہے اور نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء پر ہی اس دنیا میں سلام بھیجا ہے۔ ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا، یعنی حضرت ابراہیم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے آگے آئے تھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے سام، تو سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم۔ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، قلب سلیم کون سا ہے؟ جس میں اللہ کی فطرت، جو جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہوتا ہے وہ فطرت زندہ ہوتی ہے، وہ مسخ نہیں ہوتی، اس کے اندر کسی قسم کا شرک، تعصب، ضد، اس طرح کے نیگیٹو جذبات نہیں ہوتے۔ وہ اپنے رب کی حضور قلب سلیم لے کر آیا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہوا یوں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام یہ جو بات کر رہے تھے نا، یہ کیونکہ وہ بتوں والا ہی کام تھا، وہاں پہ بھی جو شرک چل رہا تھا وہ بتوں والا چل رہا تھا، بہت سارے اور معبود بھی تھے۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں چاند کی بھی، سورج کی بھی، تاروں کی بھی، سب کی عبادت، اور خود نمرود بھی جو ہے وہ اس کی بھی وہ کی جاتی تھی عبادت، وہ بھی معبود ہوتا تھا۔ تو اب یہ کسی بت خانے میں کھڑے ہیں، کوئی ان کا عبادت کی جگہ ہے وہاں پہ کھڑے ہیں، اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا، کن کی عبادت کر رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں جن کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اب یہ ہوا کہ وہ کوئی ایسا موقع تھا کہ انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ رات پڑ گئی اور انہوں نے تاروں پہ نگاہ ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور وقت کا اندازہ کیا کہ وقت کتنا ہو چکا ہے، کیونکہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا تم لوگوں کے ساتھ نا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم معبد میں ہی رک جاؤ، یعنی اسی بت خانے میں رک جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا، یعنی یہ سوال پوچھنے کے بعد ان کو غصہ آیا کہ یہ بول کیوں نہیں رہے، اور ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، واپس آ کر سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ویسے، اب اس کی مزید کچھ یعنی شارٹ میں آ رہا ہے اب یہ واقعہ۔ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ تو یہ وہیں پہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں طریقہ دعوت نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، صرف زبانی بات نہیں کرتے، زبانی تو بات کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ہاتھ سے کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو عقل کے مارو تم کر کیا رہے ہو، تمہارے معبود سارے مر گئے، سارے تمہارے خدا مر گئے، میں نے ان کو مار دیا اور وہ کوئی ان میں سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکا۔ اور پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بڑے والے کو اس نے چھوڑ بھی دیا تھا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی۔ کیا کارروائی؟ کہ ابراہیم یہ دیکھے گا کہ اسے آگ کے الاؤ میں پھینکا جا رہا ہے تو یہ واپس آ جائے گا، وہ ڈر جائے گا، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور وہ بیچ والی سٹوری ابھی شارٹ ہو گئی، کٹ گئی، کہ وہ کس طریقے سے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا پچھلی صورتوں میں کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک طرح کا معجزہ تھا کہ لوگوں نے خود دیکھا کہ آگ میں ایک بندے نے چھلانگ لگائی اور وہ خود کافی ٹائم کے بعد زندہ واپس نکل کے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی رب کی طرف جاتا ہوں کہ میں اپنا گھر بار اپنے رب کی خاطر چھوڑ رہا ہوں، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، وہی میری رہنمائی کرے گا،
اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، میں نے آپ کو کہا تھا ایک جگہ پہ ذکر آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بغلام علیم، علیم، اور یہاں پہ غلام حلیم، وہ بات کس کے لیے تھی؟ اسحاق علیہ السلام کے لیے، اور یہ بات کس کے لیے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ حلیم یعنی بردبار بیٹا۔ مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی جو کہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم بہت زیادہ بزرگ بوڑھے ہو چکے تھے جب ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی ان کے ہاں۔ اور وہ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ان کو کہاں چھوڑ کے آئے تھے؟ عرب کے علاقے میں چھوڑ کے آئے تھے، ایک بے آب و گیا وادی میں، جہاں پہ نہ کوئی درخت، نہ کوئی سر چھپانے کو ٹھکانا، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، وہاں پہ چھوڑ کے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو آ گئے تھے۔ اب حضرت اسماعیل بڑے ہو چکے ہیں، اب کیا ہے کہ وہ دوڑنے بھاگنے کی عمر میں آ چکے ہیں، اب حضرت ابراہیم واپس گئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اسے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے۔ یہ حلم ہے، یعنی یہ جو خصوصیت ہے نا کہ انسان جذباتی نہیں ہوتا، عقل مندی سے فیصلہ کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی یہ کوالٹی موجود تھی، حلیم والی۔ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام یہ دونوں کے لیے آسان نہیں تھا، نہ باپ کے لیے نہ بیٹے کے لیے، لیکن دونوں آمادہ ہو گئے، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے ندا دی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، یعنی کیا کیا آزمائش تھی؟ کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ آپ کو یاد ہے حضرت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، بغیر کوئی وقفہ کیے، بغیر کسی اور چیز کے بارے میں سوچے کہ میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ تو فرما برداری پھر ایسی نبھائی ہے حضرت ابراہیم نے کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جو رب کا حکم آیا وہی نہیں آئی، خواب آیا ہے، اور خواب پھر ریپیٹڈلی آ رہا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ کیونکہ رسول کو جو خواب آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اس کے اوپر عمل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھا، یعنی اللہ تعالیٰ ایکنالج کر رہے ہیں کہ تم نے خواب کو سچا کر دیا۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دیکھ کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم سے بچہ چھڑایا۔ ابراہیم تو اتنا دھن کا پکا تھا کہ اس کو حکم ہو گیا تو اس نے تو وہ کر چھوڑنا تھا، ہم نے اس بچے کو چھڑایا۔ وہ کیسے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح چھڑایا تھا کہ وہ بچے کی جگہ پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا تھا، اور اصل میں چھری اس کے گلے پہ چلی تھی، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، احسان کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسی اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کی نسلوں میں جوڑ دی۔ حضرت ابراہیم کی دعا آپ کو یاد ہے؟ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اور یہ دوسرا حصہ کیا تھا؟ وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، کہ آخر میں بعد میں آنے والوں کے اندر میری سچی ناموری چھوڑنا۔ اور وہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس طریقے سے اس کا جواب دیا ہے۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، یعنی پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ جو قربانی والا سارا واقعہ ہو گیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ینگ ایج میں آ چکے تھے، اس کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام تھے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کی ذریت میں سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر کوئی رسول نہیں آیا، نہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اہل مکہ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کسی نے ان کے بعد ان کی جو نسلیں آئی ہیں، کوئی محسن تھا، کوئی ظلم کر رہا تھا، کوئی یوسف تھا اور کوئی اخوان یوسف میں سے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی فرعون سے، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی تورات، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، یعنی دونوں بھائی۔
وَإِنَّ الیاس لمن المرسلین، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر آئے تھے اردن کے علاقے میں۔ یاد کرو کہ جب اسے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پوجتے ہو یا پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی بنی اسرائیل جو کہ امت مسلمہ ہے اپنے قوم کی، یہ حالت آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک بت کا نام تھا، اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے کسی بادشاہ نے شادی کی تھی ایک مشرک قوم کی خاتون سے، کوئی رائل فیملی سے تھی، وہ جب اپنے ساتھ آئی تھی تو وہ بت بھی لے کر آئی تھی ساتھ، اور اس بت کی وہ پوجا کرتی تھی۔ تو آپ کو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ ملکہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں نے بھی اس کی پوجا کرنی شروع کی، تو کرتے کرتے بات پھیل گئی۔ یہ ہماری ہسٹری میں بھی ہو چکا ہے، جب ہمارے ایک مغل بادشاہ نے ایک ہندو خاتون سے شادی کی تھی تو وہ بھی بت لے کر آئی تھی اپنے ساتھ، اور یعنی مسلم قلعے میں ایک ہندو ٹیمپل بنا تھا پھر وہاں پہ بھی۔ اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتی ہوں، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا، الا عباد اللہ المخلصین۔ مخلصین اور محسنین، آپ دیکھیں محسنین کا بھی ذکر اوپر چلا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں رکھ دیا، سلام علی الیاسین، یہاں پہ الیاس نہیں کہا، الیاسین کہا ہے۔ الیاسین سے مراد ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کے فالوورز بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان پہ سلام ہے۔ احسان کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی ان کی بیوی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب یہ کہانی ویسے میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے ہم، کہ جو سچویشن سمجھ میں آتی ہے ان آیات کی روشنی، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی، جب ان کی قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ آ گیا تھا تو غصے میں نہ چھوڑ آئے تھے اپنی قوم کو، حالانکہ رسول جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ آ جائے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ اب وہ وہاں سے نکلے اپنی قوم میں تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جو ہے وہ گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، اور پھر قرآن اندازی ہوئی کشتی میں، اور یہ غالباً قرآن اندازی اس وقت ہوئی جب بحری سفر سٹارٹ ہو چکا تھا، کشتی آگے جا چکی تھی سمندر کے اندر، تب ان کو محسوس ہوا کہ بوجھ بہت زیادہ ہے، تو سارے مسافروں کی جان خطرے میں ہے، تو کسی ایک کو سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ اب وہ کس کو پھینکا، اس کے لیے قرآن اندازی ہوئی کہ جس کے نام کا قرآن اندازی میں نام نکلے گا اس کو پھینک دیا جائے گا، تو اس قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، جیسے اوپر ابھی اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا، چنانچہ وہ سمندر میں پھینک دیے گئے، اور اس کے بعد ایک مچھلی نے ان کو نگل دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور کیونکہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اپنا جو فرض منصبی ہے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ جو لفظ آیا نا آیت نمبر 140 میں، آپ دیکھیے، از ابقا الی فلک المشحون، ابقا کا مطلب ہوتا ہے وہ غلام جو مالک سے بھاگ جائے۔ تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو سچویشن آئی، پھر ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ پھر آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی وہ جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، وہ بہت زیادہ پڑھی انہوں نے، تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سکیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، یعنی بہت ہی ان کی حالت خراب تھی، صحت کو لے کر بہت ہی حالت۔ آپ دیکھیے مچھلی کے پیٹ میں، میدے میں اگر انسان چلا جائے تو میدے میں نا تیزاب ہوتے ہیں مختلف قسم کے، جو کہ فوڈ کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، تو وہ جتنے بھی وہ ایسڈ تھے وہ اب ان کے اوپر اثر کر رہے تھے نا، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جتنے بھی دن وہ رہے ہیں اس کشتی کے اندر، تو ان کے اوپر اثر کرتے رہے، تو اسکن کی بھی حالت خراب ہوگی اور ویسے بھی ان کی حالت خراب ہوگی تھے دن تک۔ سو اسی طرح سے ہوا، سکیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے اسے خاص وقت تک باقی رکھا، یعنی اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو پھر وہ ٹھیک ہو گئے اس درخت کی وجہ سے، جو اس سے کھاتے تھے، اور وہ سایہ بھی ان کے لیے پرووائڈ کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا اور دوبارہ سے منصب رسالت پر فائز کر کے کسی اور قوم کی طرف بھیجا، جس کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 یا اس سے زیادہ بتائی ہے،
اور یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ ایمان بھی لائے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے بھی۔ اب اگلی جو آیات ہے 149 سے 182 تک، جہاں پہ سورت کا اختتام ہے، اور اختتام ہمیشہ آغاز سے ہی ملتا ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ اوکے، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ یعنی تم اللہ کے ساتھ وہ منسوب کرتے ہو جو تمہاری زندگی میں، اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ ان کا تصور تھا رب کو لے کر۔ یعنی اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کا شوق ہے بھی، تو وہ اپنے لیے بیٹیاں کیوں چنے گا جبکہ وہ بیٹے بھی پیدا کر سکتا ہے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ کیونکہ کہتے تھے نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں کہتے تھے، بیٹیاں ہیں، تو بیٹیاں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ عورتیں ہیں۔ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو پتا ہے واقعی یہ بات سچ ہے۔ خوب دیکھ رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے ایسی بات کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، اور پھر واقعی یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب، اگر تم سچے ہو۔ کدھر سے پڑھتے ہو تم یہ ساری باتیں؟ ظاہر ہے انسان اتنی بڑی بات کہے تو کسی نہ کسی ثبوت کے بغیر تو نہیں کر سکتا اتنی بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو بتاؤ کہ کیا ثبوت ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے واقعی ان کو، فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ واقعی عورتیں ہیں، یا کوئی کتاب ہے؟ ثبوت لے کر آؤ۔ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا تھا، یعنی ایک تو غضب انہوں نے یہ ڈھایا ہوا تھا، اوپر سے ایک اور غضب کہ اللہ اور جنوں کے درمیان میں رشتہ ہے۔ اور کچھ مفسرین کی رائے اس میں یہ ہے کہ کہتے تھے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان میں رشتہ ہے، اور بعض اللہ پھر اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے، صرف ان کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اب آگے فرشتے کلام کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيُوقِنُونَ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے۔ مقام کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ ہماری اپنے رولز ہیں، ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہیں۔ ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ وصافاتی صفا، یہ بالکل سٹارٹ میں بات ہوئی تھی کہ فوج جیسے کھڑی ہوتی ہے نا، بٹالین پوری ریڈی ہوتی ہے، حکم آنے کا بس انتظار کر رہی ہوتی ہے، ہم اس طرح سے کھڑے رہتے ہیں اور ہم اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ یعنی قریش مکہ یہ بات کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی اور ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا تو ہم تو ان بنی اسرائیل سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یہ ایک بات ہم نے کل پڑھی ہے، ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ اب چونکہ وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ منصورون سوری، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے تو ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز کا وعدہ کیا کہ رسولوں کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اور وہ مدد کیسے کرتا ہے؟ وہ بعض اوقات فرشتوں کے لشکر بھیجتا ہے، جو کہ اس نے بدر میں بھیجے، جو کہ اس نے، ہم نے دیکھا کہ احزاب میں بھی ہمیں وہ نظر آئے، اور غزوہ حنین میں بھی۔ ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، وہ بھی فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ عذاب فرشتے لے کر آتے ہیں، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، یعنی عزت اور شرف صرف اللہ کی ہے، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بچے یا نہ بچے، کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، اللہ کی حمد جاری ہی رہے گی۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں بھی ہم نے پڑھا تھا ان العزت للہ جمیعا۔ اب یہاں پہ ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی سلام بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔
سورہ فاتر کا اور سبا کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، اور صافات کا اختتام الحمدللہ سے ہوا، اور مخلص بندوں کی بات ہوئی تھی صافات میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خالص کر لیا تھا۔ اب سورہ سعد شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ اوابین کا ذکر ہے۔ سورہ سعد یہ بھی مکی صورت ہے۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سعد والقرآن دل ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو بھی اس گروپ میں ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کا موضوع توحید ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سعد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، ذکر کا مطلب نصیحت اور یاد دہانی دونوں ہوتے ہیں۔ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ شقاق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا الگ ہونا، اس طرح سے کہ پھر وہ آپس میں مل نہ سکے۔ تو اب یہاں پہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ تکبر اور ضد، یعنی دشمنی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں کہ جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ یعنی پہلی اقوام کا بھی یہی رویہ تھا، رسول آئے، کتابیں آئیں، تکبر اور ضد میں مبتلا ہوئے تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اس وقت وہ چیخے، لیکن چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب قرآن کو نہ ماننے کی وجوہات کیا ہیں؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ، ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ وہ بندہ باہر سے ہونا چاہیے تھا، ہمیں جس چیز کے بارے میں ڈراتا ہے وہ اس چیز کا گواہ ہوتا، اس نے کچھ اس طرح کے خوفناک لمحات دیکھے ہوتے تو آ کے ہمیں بتاتا نا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم بچپن سے یہیں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ پلے پڑے، جوان ہوئے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہوں۔ تو یہ بڑی بڑی عجیب بات تھی ان کے لیے۔ منکرین کہتے ہیں یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یعنی کبھی ساحر، کبھی جھوٹا، تو کبھی جادوگر۔ تو کچھ یعنی جادوگر آپ دیکھیں کہ جادوگر کس طرح سے انسان کو، لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے نا، کچھ سناتا تو نہیں ہے۔ تو یہ کیوں؟ اب چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھا تو کچھ نہیں رہے، کوئی اس طرح کا معجزہ تو ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو صرف قرآن سنوا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں ساحر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کے دلوں پہ اثر بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ ساری تکلیف ہے اصل میں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یعنی یہ جو ابو جہل اور اس کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ ایک دفعہ انٹریکشن ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کوئی بات ہوئی آپس میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ، یہ تو کوئی کسی اور ہی ان کا تو پرپز ہے کہ محمد جو ہیں یعنی جو بات یہ کر رہے ہیں اصل میں یہ بات نہیں ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ ہم سب ان کے تابع فرمان بردار ہو جائیں اور جو حکم یہ ہمارے اوپر چلائیں وہ ہم ان کا حکم مانیں۔ تو انہوں نے کہا اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو۔ یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے سنی ہی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل ہوتا؟ یعنی یہی کیوں، کوئی اور شخص کیوں نہیں آیا جس پر اللہ کا ذکر نازل ہوتا؟ اور یہ جو اعتراض کیا کرتے تھے وہ اس بات پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک یعنی در یتیم باپ نہیں ہے جیسے ہی پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو معاشی حالات ہیں وہ بھی اچھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے کہ ہمارے پہ رسول بنا کے بھیجے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ تو ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ یہ اللہ پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ یعنی وہ فیصلہ کریں گے کہ نبوت کس کو دی جائے اور کس کو نہ دی جائے، کیونکہ نبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو وہ کسی کے اوپر بھی نازل کرے۔ کیا یہ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا، تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ دیکھیں، یعنی سیڑھی لگائیں پھر آسمان کی طرف، یہ چیلنج دیا گیا ہے ان کو کہ سیڑھی لگائیں اور چڑھیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی رحمت کی ساتھ نواز رہا ہے پھر اس کا سلسلہ کاٹ دیں اگر یہ کر سکتے ہیں ایسا تو۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔
ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون. میخوں والا فرعون کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ ہے کہ اس کے جب لشکر چلتے تھے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کیونکہ خیمے لگانے ہوتے ہیں لشکروں نے، اور لشکروں کو خیمہ زن ہونے کے لیے میخوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ میخیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں ان کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سلیب دیا کرتا تھا فرعون، جیسے اس نے جادوگروں کو بھی دھمکی دی تھی. اور سلیب میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لکڑی کے ایک تختے کے ساتھ کیلوں کے ساتھ ٹھوک دیا جاتا ہے. اور میہوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے تھے. جتھے وہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جتھے تھے قریش مکہ، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دے، یعنی اس وقت تک تو ہم ویٹ نہیں کر سکتے، آپ پہلے ہی جو عذاب ہم پہ لے کر آنا ہے وہ عذاب ہم پہ لے آئیے. اصبر علی ما یقولون واذکرنا عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب. اب جو آیات آ رہی ہیں 17 سے 29 تک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی ہے ان حالات میں. اور مقصد کیا ہے کہ اپنے کام میں جمے رہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ مثال جب دی جائے ایک انسان مشکل میں ہو اور اس کو کسی دوسرے انسان کی مثال دی جائے جو ایسے حالات سے گزر چکا ہو، تو انسان کے لیے تسلی کا باعث ہوتی ہے. صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. انہو اواب، اواب کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی بار بار بھی رجوع کرنا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کون بات کرنے کی صلاحیت بخشی تھی. اب دیکھیں تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. آیت نمبر 20 میں تینوں چیزوں کا ذکر ہے. کون سی؟ پھر سے دیکھتے ہیں. سلطنت مضبوط کر کے دی تھی، حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات، یعنی ایسا فیصلہ کرتے تھے کہ کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی تھی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی اور مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے. یہ قصے کی بات ہو رہی ہے جو حضرت بڑا ہی عجیب واقعہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، یعنی بڑی اونچی دیوار تھی. پھر تم کو خبر پہنچی اور مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. اب داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آدھی رات تک قیام کیا کرتے تھے اپنے کمرے میں، محراب میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن ناغہ کیا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ وقت کے نبی تو ہیں لیکن بادشاہ بھی ہیں، اور ویسے تو وہ منصف بھی ہیں، جج بھی ہیں. دن کے وقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن رات کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکورٹی لائن کے اندر ہوں گے. لیکن اب کیا ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ گارڈ نے تو ان کو اس رات کے اس پہر اندر آنے کی اجازت نہیں دی، تو انہوں نے کیا کیا کہ دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے اور داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے. تو داؤد علیہ السلام کا ریئیکشن بہت نیچرل تھا کہ وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جس میں ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا، ہمیں راہ راست بتائیے. یعنی بات بھی جس سٹائل سے کریں نا، بڑے دھونس جما کے بات کریں. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے. اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، یعنی ایسے دلائل اس نے دیے کہ میں کچھ بول نہیں سکا. آپ دیکھیں حالانکہ ابھی یہ شخص ہی بول رہا ہے جس کی 99 دمبی ہے، وہ نہیں بول رہا، یہی بول رہا ہے ابھی. تو اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، یعنی مجھے اتنا کوئی کنونس کر لیا، لیکن اب میں کنونس ہو نہیں رہا سی آپ کے پاس مقدمہ لے کے آؤں. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجي وان كثيرا من خلطاء ليبغي بعضهم الى بعض. داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کر دیتے. یعنی داؤد علیہ السلام نے ایک بات تو یہ کی کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ساتھ میں ایک ریمارکس دیے. آپ کہتے ہیں نا، ہم جیسے آج کل بھی کوئی عدالت کا فیصلہ آتا ہے نا تو کہتے ہیں فیصلہ تو یہ آیا ہے لیکن جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں. وہ ریمارکس فیصلہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ہے کہ انہوں نے کوئی بات کی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی زیادہ پھر وہ اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو ریمارکس انہوں نے ساتھ میں یہ دیے کہ جو
ایسا ہوتا ہے نا کہ مل جل کر ساتھ جب لوگ رہتے ہیں یا شراکت کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر زیادتیاں ہو جاتی ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ کیا ہوا اس کے بعد؟ فَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. اب یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. یہ کیا واقعہ ہوا؟ اس کے بارے میں جو بنی اسرائیلی روایات ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ کوئی رسول یا وقت کا نبی اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا جو بنی اسرائیلی روایات ہیں. وہ انہوں نے تو ایسی ایسی روایات گھڑی ہوئی ہیں رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کہ جو ان کا سٹیٹس بالکل ہی زمین پہ لے کے آ جاتی ہے. تو اس طرح کی کوئی بات تو نہیں سوچی جا سکتی جو کہ وہ چلتی چلی آ رہی ہے، اور ہمارے مفسرین میں بھی وہ چیز ملتی ہے. بہرحال ہوا کیا ہے کہ ایک چیز ہم نے یہ سوچنی ہے کہ جیسے ہی وہ دونوں محراب میں داخل ہوئے، ایک بہت ہی اسٹرینج انداز تھا ان کا داخل ہونے کا. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت گھبرا گئے ہیں. گھبرا جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جذباتی طور پر متوازن نہیں رہے، جبکہ ایک جج کو جذباتی طور پر متوازن ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک صحیح فیصلہ دے سکے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک طرف کی بات سنی ہے، دوسری طرف کی بات بھی نہیں سنی. یہی ہوا ان کے ساتھ. چونکہ وہ خود پہلے بھیڑے چراتے تھے اور امیر بھی نہیں تھے، اس لیے ایک دمبی والے کے ساتھ ان کے دل میں ہمدردی بھی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کو اندازہ ہوا کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے. کیا آزمایا ہے؟ کہ ایک منصف کو فیصلہ کرتے ہوئے اپنے جذبات کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اس کو اپنی پرانی زندگی بھی بیچ میں نہیں لانی ہوگی. اور تیسری بات ہے کہ اس کو دونوں فریقوں کی بات سننی ہوگی. تو یہ بات کرتے کرتے پھر داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے. تو وہ کیا ہوا، انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی کہ ان سے قصور ہو گیا، اور وہ سجدے میں جھکے. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام ہے. یعنی یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام گھٹایا، نہیں، تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی قصور ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جو یعنی تمہارا سٹیٹس اب تمہارا ختم کر دوں گا، نہیں، ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سٹیٹس پہ بحال رکھا اور وہ نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے. ہم نے اس سے کہا اے داؤد، یہ جو آیات ہیں ان کو ہم نے عربی میں دیکھنا ہے. یا داؤد، آیت نمبر 26. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ہم نے داؤد سے کہا ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم حساب کو بھول چکے ہیں. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دے کے زمین پہ اقتدار بخشے. یہ خلیفہ کا لفظ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اور خلیفہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے، یعنی خود ایک تو وہ انصاف کے اوپر قائم ہو اور فیصلہ بھی حق کے ساتھ کرے. اور حق کے ساتھ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور جب کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا تو پھر خواہش